अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। दूसरे नावल पे मुझे आपका रिस्पांस देख कर पता चल रहा है कि आप लोगों को वो नावल जो है पसंद आ रहा है, बट सब्सक्राइबर पर ज़ीरो रिस्पांस है। और इस चैनल पर तो यकीन माने मैंने पूरा 1 साल दिया है, इसके बावजूद भी यूट्यूब को पता नहीं मुझसे क्या मसला हुआ कि चलो उस बात को खैर साइड पे रखते हैं। लेकिन अब मैं इसको स्टार्टिंग से ही चैनल को शुरू कर रही हूँ, तो मुझे वॉच टाइम के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सबसे गुजारिश है कि वीडियो को फुल प्ले करके देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वह जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो मुझे यकीन है ये इस नावल में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के बारे में सोचा है, क्योंकि पहले ये नावल जो है मैंने आफ्टर मैरिज पर बिल्कुल भी नहीं लेकर गई थी। इसको बिफ़ोर मैरिज पर ही मैंने ख़त्म कर दिया था। मतलब उनकी शादी के बाद वाला सीन ज़्यादा नहीं दिखाया था, बस उनकी शादी हुई हीरो हीरोइंस की और उस पर मैंने नावल को एंड कर दिया था। लेकिन अब मैं इस नावल को आफ्टर मैरिज तक लेके जा रही हूँ और ये नावल लॉन्ग होने वाला है। आप लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन बट आप लोग पढ़ें तो फिर ही है। तो काइंडली सबसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम मुकम्मल करने के लिए मुझे सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इस नावल की किस्त नंबर 5 जो है वो रीड करते हैं, और वीडियो को पूरा प्ले करके लाजमी देखा करें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ सरताब उल्फत, राइटर मिनाल महर यानी कि बजात में खुद, और किस नंबर है ये 5। वो पिछले 15 मिनटों से सोफ़े पर मुस्तरिब सा बैठा था। ज़ुहान इसे कमरे से निकालकर खुद सर पकड़कर बैठ गया। इसने तो कभी इसे खुद से घुलने मिलने भी ना दिया था। फिर कहाँ पर इससे गलती हो गई जो वो ऐसी खुराफात दिमाग में पाल कर बैठ गई। अगर उसके घर वालों से इस बारे में बात कर ली तो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। ऐसी सोचें मुसलसल इसके दिमाग में आ रही थी। जितना वो सारी सोचों को झटकने की कोशिश कर रहा था, इतना ऐसी सोचें इसके दिमाग में आ रही थी। वो छटांग भर की लड़की पता नहीं क्या खुराफात दिमाग में पाल कर बैठी थी। इसे बनक तक ना हो सकी। अगर इसे बर वक्त इल्म हो जाता तो उसी वक्त उसे टोक देता। जो भी था, इसे जल्द से जल्द मनसा से बात करनी थी कि वो अपनी ये ऊट पटांग ख्वाहिशात घर में किसी से भी शो मत करे। फ़िलहाल इसका किसी से भी बात करने का इरादा नहीं था। इसके बचपने की वजह से वो अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दे सकता था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आते ही ये सब हो गया। इससे अच्छा तो था मैं मामा के कहने पर भी ना आता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन नाराज़ रहती। वो ये सोच सोच कर झंझला रहा था। मिंसा ने इसके और अपने दरमियान उम्र का लिहाज भी नहीं रखा था। आज इन दोनों की वापस पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। वो दोनों यूं अचानक बगैर बताए आकर सबको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म ही ना किया था। दोनों ने 4 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। तभी असम के अपने घर वालों की नाराज़गी की वजह से हारब भी अकेले पाकिस्तान ना आया। असम के हज़ारों दफ़ा कहने के बावजूद वो ना माना। कैसा फ़ील हो रहा है वापस आकर? असम ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। इसका अपना दिल अपने घर वालों से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। ज़ाहिरी सी बात है, अच्छा फ़ील हो रहा है। कौन अपने वतन, अपने घर, अपनों के दरमियान आकर अच्छा फ़ील नहीं करेगा। हारिब इर्द गिर्द टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ाता हुआ बोला। जब किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था तो ज़ाहिरी सी बात थी कि खुद ही जाना था। इसने हाथ के इशारे से एक टैक्सी रोकी, फिर असम को इशारा करता टैक्सी की तरफ बढ़ गया। असम भी इसके पीछे हो लिया। दोनों का घर एक ही कॉलोनी में था। इनकी दोस्ती की एक बड़ी वजह दोनों के वालिद की दोस्ती थी। असम और इसके वालिद आपस में कज़न होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। सलाम बाबा, वो गार्ड को सलाम करता गेट खोलने का इशारा कर गया। गार्ड ने हैरानगी से सामने खड़े हारिब को देखा, यूं अचानक 4 साल बाद इसके सामने आ खड़ा हुआ था। हारिब बेटा, आप ऐसे अचानक? घर पर बता देते, कोई लेने आ जाता। आपने क्यों जहमत की? आपको देखकर बेहद खुशी हुई। सब आपको बेहद याद करते थे। आप भी तो कितने अरसे के बाद आए हैं। गार्ड बाबा इसे देखकर काफ़ी खुश
ہو گئے تھے، انہیں کتنے ہی سال ہو گئے تھے یہاں نوکری کرتے ہوئے۔ حارب چھوٹا سا تھا جب سے وہ یہاں ملازم تھے۔ بس خان بابا میں تو آنا چاہ رہا تھا پر کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے خاموشی سے لاؤنج میں قدم رکھا۔ خالی لاؤنج دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ بیگ نیچے رکھتا وہ اندر آ گیا۔ گاؤں باسیوں، کوئی ہے گاؤں میں تو اس غریب مسافر کی مدد ہی کر دو، وہ شرارتی آواز میں بولا۔ آنکھوں کی چمک آج دیکھنے کے لائق تھی۔ منسا جو اس وقت نیچے ہی موجود تھی اس کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ بھائی، وہ اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ اس کے چیخنے پر تقریباً سبھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ منسا خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بھائی، میں نے آپ کو بے حد مس کیا۔ جب بھی میں نے آپ کو بلایا آپ آئے کیوں نہیں؟ وہ شکوہ کرتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سوری گڑیا، بھائی سے غلطی ہو گئی، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ کیسے ہو حارب؟ بہت اچھا سرپرائز دیا تم نے۔ ذوحان سب کی آوازوں سے لاؤنج میں آ گیا تھا، اس سے پوچھتا ہوا بولا۔ منسا نے اس کی آواز سن کر مزید اپنا منہ حارب کے سینے میں دیا۔ میں بالکل ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ گڑیا، باقی سب سے تو ملنے دو، وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے سائیڈ پر ہو گئی۔ حارب آگے بڑھتا ذوحان کے گلے لگ گیا، پھر باری باری سب سے مل کر کچھ دیر ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ 4 سالوں بعد سب کے شکوے شکایات سن کر وہ محض مسکرا رہا تھا۔ منسا جو کل سے بخار میں پھنک رہی تھی جس کی وجہ سے سب گھر والے پریشان تھے، اب تھوڑی سی طبیعت سنبھلتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور یہاں آ کر اسے کتنا اچھا سرپرائز ملا تھا۔ اس کا پیارا بھائی انہیں سرپرائز دینے پہنچ گیا تھا۔ منسا میری جان، طبیعت ٹھیک ہے جو یوں کمرے سے باہر آ گئی ہو؟ سارا بیگم فکر مندی سے اپنی لاڈلی کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، جو بخار کی وجہ سے ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ ذوحان نے بس ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ منسا نے اس کا یوں خود کو اگنور کرنا اچھے سے محسوس کیا تھا۔ اس کا دل یکدم اداسیوں میں گرتا چلا گیا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حارب اسے حصار میں لیتا فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں بھائی، ہلکا سا بخار ہے، یہ سب ایمی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ فی الحال ساری سوچیں ذہن سے جھٹکتی ہوئی بجھے لہجے میں بولی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو حشاش بشاش ظاہر نہ کر سکی۔ تم نہ اپنا خیال نہیں رکھتی، اب میں آ گیا ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، حارب اس کے بال سنوارتا ہوا بولا۔ منسا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ ارسم کو معلوم تھا اس کے واپس آنے سے اگر گھر میں کوئی حقیقتاً خوش ہوگا تو وہ صرف اس کی ماں ہوگی، کیونکہ جاتے ہوئے جو ڈرامہ وہ گھر پر لگا کے گیا تھا اس کے بعد وہ کسی سے امید بھی نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اس کے آنے پر خوش ہوں گے۔ اس نے اندر قدم رکھ کر نگاہ ارد گرد دوڑائی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماما کسی کو ڈانٹنے میں مصروف تھی۔ تاشا، کیا کرتی ہو؟ کب سے کہا ہوا ہے کہ چائے اپنے بڑے صاحب کے کمرے میں دے آؤ، تم کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، اونٹ پٹانگ حرکتیں کروا لو یا ٹائم ضائع کروا لو تم سے بس، وہ اسے ڈپٹتی ہوئی بولی۔ وہ چپکے سے چلتا پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال گیا۔ آئرہ، ابھی میں غصے میں ہوں، ابھی ذرا مجھے اس تاشا کی خبر لینے دو۔ انہیں لگا آئرہ آئی ہوگی کیونکہ وہی ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ان کا اکلوتا لگتے جگر واپس آ گیا ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ارسم، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ارسم ان کی کیفیت سمجھتا انہیں خود سے لگا گیا۔ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی، فون پر وہ ہمیشہ اسے واپس آنے کا کہتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت سے اپنی جنت کو دیکھتا ہوا بولا۔
اسے احساس تھا کہ ان سب کی وجہ سے اس کی ماما کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ شدید ناراض ہوں تم سے، جھگڑا تمہارے باپ سے تھا اور تم میرے کہنے پر بھی ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہ آئے۔ اب بھی نہ آتے، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ سوری ماما، وہ کان پکڑتا معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پلیز معاف کر دیں اپنے ارسم کو۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا محبت سے بولا۔ انہیں وہی 4 سال پرانا ارسم یاد آ گیا جو انہیں یوں ہی مناتا تھا۔ صرف ایک شرط پر معاف کروں گی، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو جو بھی ہو آئندہ تم میری بات نہیں ٹالو گے، گھر سے دور نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کا ہاتھ کان سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ پکا پرومس ینگ لیڈی، وہ لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آنے والے ہو؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ بس آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب دروازے سے اسد چاچو اور اس کے ڈیڈ اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اپنے بزنس کی گفتگو کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے جب ابراہیم صاحب اس کی پکار پر تھمے تھے۔ پاپا، وہ انہیں پکارتا قدم قدم چلتا ان کے نزدیک آیا۔ اسد صاحب کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ ان کا لاڈلا تھا، پر جب سے اس نے اپنی لاڈلی بیٹی کی تذلیل کی تھی، اس کا دل دکھایا تھا، تب سے وہ اس سے فاصلہ اختیار کر گئے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ وہ جھجکتا ہوا چند قدموں کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ یہ چند الفاظ ادا کرتے اس کا کندھا تھپتھپاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے اس روکھے انداز پر ارسم کچھ مایوس سا ہوا۔ ان کے رشتے میں کتنی بڑی خلیج آ گئی تھی، ان سب کی وجہ اسے صرف اور صرف عائرہ لگی۔ وہ سر جھٹکتا اسد صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ وہ بغیر اسے دیکھے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارسم سب کے رویوں سے مایوس سا ہوا۔ لبنہ بیگم اس کا یوں مایوس سا چہرہ دیکھتی اس کے نزدیک آ گئی۔ تم فکر مت کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا بنواتی ہوں، وہ اس کا اداس چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابراہیم صاحب اور اسد صاحب 2 بھائی تھے جو شہریار صاحب حارث کے والد اور وجاہت صاحب ذوحان کے والد کے کزن اور بزنس پارٹنر تھے۔ ابراہیم صاحب کی شریک سفر لبنہ بیگم تھی، جن کی ایک ہی اولاد تھی ارسم، جو 4 سال بعد تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ ابراہیم صاحب سے چھوٹے اسد صاحب تھے، جن کی شریک حیات لائبہ بیگم تھی۔ ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، عائرہ۔ ایک وقت تھا جب عائرہ پورے گھر میں شرارتیں کرتی پائی جاتی تھی، مگر 4 سال پہلے آنے والے طوفان نے اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ عائرہ اور ارسم کا نکاح بچپن میں ان کے دادا کی خواہش پر کر دیا گیا تھا۔ 4 سال پہلے تک تو وہ اس بات سے انجان تھے، لیکن 4 سال پہلے جب وہ اور حارث اپنی تعلیم کے سلسلے میں یورپ جانا چاہتے تھے، تب ان کی خواہش تھی کہ ان کے نکاح کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے تاکہ سب خاندان والے اس رشتے سے آگاہ ہو جائیں، پر وہ نکاح کی بابت سنتے ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ سب گھر والوں سے ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا۔ اس سب میں وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ جسے وہ سزا دے رہا تھا اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بھی اس رشتے سے اتنی ہی انجان تھی جتنا وہ تھا، پر اس سب کے باوجود وہ اس کو بری طرح ذلیل کر چکا تھا۔ بار بار اس کی ذات کی نفی کرتا وہ اسے خود سے بے حد متنفر کر چکا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ ان کے رشتے کا کیا انجام ہونا تھا۔ عائرہ گھر نہیں چلنا۔ آخری پیریڈ ختم ہونے پر ساری کلاس تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ مسفرہ ساری بکس سمیٹتی اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر بولی۔ عائرہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
کیا ہوا آئرہ؟ مسفرہ اس کے ساتھ بیٹھتی اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے کہ اسے واپس آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ آج نہیں تو کل واپس تو آئے گا، ایک دفعہ پھر میری ذات کی خامیاں گنوا کر اس رشتے سے رہائی چاہے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ تو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مسفرہ جھجکتی ہوئی اپنی بات مکمل کر گئی۔ اسے لگا شاید وہ اس بات پر اداس ہے کہ وہ آ کر ان کے درمیان موجود اس پاکیزہ رشتے کو ختم نہ کر دے۔ ہرگز نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسے انسان سے محبت کرنے کی غلطی کر سکتی ہوں جو یوں سب کے درمیان میری تذلیل کر کے گیا؟ بس مجھے اس انسان سے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت۔ میں کبھی اسے اپنے دل میں جگہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اپنے ارد گرد ایک گھر میں کیسے برداشت کروں گی۔ وہ لہجے میں اس انسان کے لیے نفرت سموئے بولی۔ مسفرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یونہی سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت اس کی ماما گھر نہیں ہوں گی۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ سو گئے ہیں، وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے حیرانی ہوئی کہ اس کی ماما جلد واپس آ گئی۔ وہ یہی سوچتی دروازے کی طرف بڑھی جب سامنے ہی کوئی انجان شخص بڑے دھڑلے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب پیچھے سے اس کی ماما کی آواز آئی، آنے والا شخص اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ صاحب جی کچھ چاہیے؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ وہ اسے اندر گھر میں دیکھ چکی تھی کہ وہ اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہے۔ ذوحان کو تو وہ جانتی تھی، وہ بھی 6-7 ماہ کے بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ ان کا ایک بیٹا تعلیم کے سلسلے میں باہر تھا۔ اس کا ذکر گھر میں اکثر ہوتا تھا، جو آج ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے، وہ تو میں انیکسی کا چکر لگانے آیا تھا، حارث جھجکتا ہوا بولا۔ اسے تو لگا تھا انیکسی ہمیشہ کی طرح خالی ہوگی۔ وہ صاحب جی اب یہ انیکسی ہمارے زیر استعمال ہے۔ وہ بات کرتے کچھ جھجک سی رہی تھی، کہیں اسے کسی بات پر غصہ نہ آ جائے۔ او سوری، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ جب میں گیا تھا تب تو یہ انیکسی خالی تھی، مجھے لگا ابھی بھی خالی ہی ہوگی۔ میں چلتا ہوں، میں تو بس یوں ہی گھومنے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے بات مکمل کرتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگوا دیں۔ وہ 10 منٹ پہلے ہی یونہی سے واپس آئی تھی۔ وہ فریش ہو کر سیڑھیوں سے اترتی چلائی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف آ رہی تھی جب اوپر آنے والے وجود سے ٹکرائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سامنے والے وجود کو دیکھ کر اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اسے اپنے حواس منجمد ہوتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ اتنی جلدی اس کا سامنا ہو جائے گا۔ سامنے والا وجود بھی اسے دیکھ کر تھم گیا تھا۔ اسے کہیں سے بھی وہ پرانے والی آئرہ نہ لگی۔ بے پرواہ حلیے میں رہنے والی اس وقت مناسب سے ڈریس میں سادگی کے باوجود بھی بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ جب آخری بار اسے دیکھا تھا، اسے یاد تھا اس کے بال بمشکل کندھوں تک آتے تھے، جو اس وقت کمر کے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ قد بھی پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا، مگر اس کے سامنے وہ ابھی بھی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ آئرہ خود پر قابو پاتی ایک سائڈ سے ہوتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس کی مغروریت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، آئرہ نے تلخی سے سوچا۔ اس نے سر جھٹکتے اپنی سوچوں پر قابو پایا۔ ارسن کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ جی تو یہاں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ میں نے قسط جو ہے تیسری دفعہ ریکارڈ کر لی ہے۔ پیچھے سے اتنا شور آ رہا ہے، میرے بھانجے آ کے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ 4 سال کے بھانجے جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، وہ آ کے جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ کبھی پیچھے سے کس کی آواز آ جاتی ہے، کبھی پیچھے سے کس کی آواز آ جاتی ہے۔ میں بس اسی لیے جو ہے نا پہلے ریکارڈنگ نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے ہمارے گھر میں، اور مین روڈ پر گھر ہونے کی وجہ سے باہر سے بھی بہت زیادہ شور آتا ہے۔ اس وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کرتی تھی، لیکن اب مجبوری ہی ہے کہ مجبوراً مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو کس پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اپنے فیوریٹ کپل کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی پیاری رائٹر
اللہ حافظ.